नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपके सामने हज बैतुल्लाह से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें रखी थी, कुछ अहम मसाइल रखे थे। आज भी देखें, मैं हज बैतुल्लाह से मुताल्लिक़ कुछ इंतहाई अहम बातें आपकी खिदमत में रखूँगा। बस आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमा दें कि सही सही बातें मेरी ज़बान से कहलवा दे और हम सभी के लिए उन बातों को कारामद और नफ़ा बख्श बना दे। देखें, एक मसला जो इंतहाई ज़रूरी है और हम सभी के लिए समझने का है, वो ये है कि मान लीजिए अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर हज फ़र्ज होने के बावजूद हज फ़र्ज अदा न कर सका, तो उसके ऊपर ये फ़र्ज है, उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये वसीयत कर दे कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर हज फ़र्ज अदा न कर सकूं तो मेरे मरने के बाद मेरे तरके में से किसी को मेरी तरफ से हज बदल के लिए ज़रूर भेजा जाए। देखें, तरका कहते हैं उस माल को जो इंसान छोड़ कर के मरता है, उस माल को जो इंसान छोड़ कर के इस दुनिया से जाता है। अगर आप ये वसीयत कर देंगे तब तो आपके वारिसीन के ऊपर ये लाजिम होगा कि वो आपकी तरफ से हज बदल ज़रूर कराएं, वरना नहीं। और याद रखें, आपके वारिसीन के ऊपर भी आपकी तरफ से हज बदल कराना उसी वक्त लाजिम होगा जबकि हज का पूरा खर्चा आपके तरके के यानी आपके छोड़े हुए माल के 1/3 के अंदर अंदर आता। मान लीजिए हज का पूरा खर्च है 6 लाख रुपए और आपने जो तरका छोड़ा, आपने जो माल छोड़ा वो 18 लाख रुपए या इससे जायद बनता है, तब तो ये वसीयत नाफिज हो जाएगी और आपके वारिसीन के ऊपर ये लाजिम होगा कि वो आपकी तरफ से हज बदल जरूर कराए। लेकिन देखें, अगर हज का पूरा खर्च है 6 लाख रुपए और आपने जो तरका छोड़ा, आपने जो माल छोड़ा वो 18 लाख रुपए से कम बनता है, इस सूरत में ये वसीयत नाफिज नहीं होगी। इस सूरत में आपके वारिसीन के ऊपर ये लाजिम नहीं होगा कि वो आपकी तरफ से हज बदल जरूर करें। इसलिए कि याद रखें, शरीयत का ये उसूल है कि ये माल जो हमारे पास मौजूद है, इस माल के ऊपर हमारा इख्तियार उसी वक्त तक है जब तक कि हम पर मरजुल मौत तारी नहीं हो जाता। उस वक्त तक हम इस माल को अपना माल कह सकते हैं, उस वक्त तक हम इस माल को जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां हमारे ऊपर मरजुल मौत तारी हुआ, यूं समझ लीजिए कि इस माल के ऊपर से हमारा इख्तियार खत्म। अब ये माल हमारा माल नहीं रहा बल्कि वारिसों का माल बन गया। हाँ, अलबत्ता 1/3 की हद तक, 1/3 की हद तक अभी भी इस माल के अंदर हमारा इख्तियार बाकी। लिहाजा अगर हमारे जिम्मे नमाजें बाकी रह गई हैं तो उन नमाजों का फिदिया इसी 1/3 से अदा होगा। अगर हमारे जिम्मे रोजे बाकी रह गए हैं तो उन रोजों का फिदिया इसी 1/3 से अदा होगा। अगर हमारे जिम्मे ज़कात बाकी है तो उस ज़कात की अदायगी भी इसी 1/3 से होगी।
اگر ہمارے ذمے حج باقی ہے تو اس حج کی ادائیگی بھی اسی 1/3 سے ہوگی۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ اپنی زندگی کے اندر حج فرض ہونے کے باوجود حج بیت اللہ ادا نہ کرنا یہ بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ یاد رکھیں اگر ہم وصیت کر بھی جائیں لیکن ہمارا ترکہ اتنا نہ ہو، ہمارا چھوڑا ہوا مال اتنا نہ ہو جس کے 1/3 سے حج بیت اللہ ادا ہو سکے، تو پھر ہمارے وارثین کے اوپر اس وصیت کا پورا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہماری طرف سے حج بدل کرا دیں گے تو یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہوگا، اگر نہیں کرائیں گے تو آخرت میں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بعض احباب اور بعض بھائی حج بدل کراتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہاں دہلی سے حج بدل کرائیں گے تو کم سے کم 5-6 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ ہی میں کسی رشتہ دار کے پاس 2-4 ہزار روپے 5,000 روپے بھیج دیتے ہیں، وہ وہیں سے حج بدل کر لے گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ شدید مجبوری کے بغیر اس طریقے سے حج بدل ادا نہیں ہوتا۔ اگر میں دہلی میں رہتا ہوں اور میرے ذمے حج فرض ہے تو اگر میں کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجوں تو وہ بھی میرے پیارے بھائیوں دہلی ہی سے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں سے کسی کو پکڑا اور 2-4 ہزار روپے دیے اور وہیں سے حج بدل کرا لیا۔ چونکہ میں دہلی میں رہتا ہوں اس لیے حج بدل بھی میرے ہی وطن سے ہوگا، مکہ مکرمہ سے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس نے ترکہ بالکل نہیں چھوڑا، اس نے مال و دولت بالکل نہیں چھوڑے۔ اب اس کے وارثین نے یہ سوچا کہ بھائی اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا ہو جائے کہ مکہ مکرمہ ہی میں کسی رشتہ دار کے پاس 2-4 ہزار روپے بھیج دے اور وہ وہیں سے ہمارے باپ کی طرف سے حج بدل کر لے۔ تو یاد رکھیں اصولی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے تو یہ حج بدل نہیں ہوگا، لیکن ہاں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اور نہ ہونے سے یہ صورت بہرحال پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھیں اصول اور قانون یہی ہے کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہے حج بدل والے کو اسی کے شہر سے جانا چاہیے، دوسری جگہ سے نہیں۔ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں آج کل ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ پہلے حج کے لیے درخواست دی جاتی ہے، اس کے بعد قرعہ اندازی کے اندر نام آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، لیکن دیکھیں جب ایک بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا، جب ایک بندے کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس نے اپنی طرف سے حج پر جانے کی پوری کوشش کی پھر بھی ایسا بندہ نہ جا سکا تو ایسا بندہ اللہ رب العزت کے یہاں معذور ہے۔ لیکن انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور حج پر جانے کے جتنے قانونی ذرائع ہو سکتے ہیں ان تمام ذرائع کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے اور حج فرض ہونے کے باوجود حج پر جانے کی کوشش نہ کرے، حج پر جانے کی فکر نہ کرے تو یہ میرے پیارے بھائیوں گناہ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں جب آپ ایک مرتبہ حج کر کے آئیں گے اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ حج کی عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے کیسی لذت رکھی ہے۔
اللہ رب العزت نے کیسی مٹھاس اور کیسا ذائقہ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حج کی عبادت کے اندر عجیب کیفیت رکھی ہے۔ آپ دیکھیں حج کے اندر تقریباً سارے ارکان عقل کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس حج کی عبادت کے اندر عشق کی جو شان رکھی ہے، اس کی وجہ سے اس عبادت کی خاصیت یہ ہے کہ حج بیت اللہ ادا کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوتی، اللہ رب العزت کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ عشق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب انسان ایک مرتبہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کی پیاس جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بار بار جانے کو دل چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے بار بار جانے پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی۔ حج فرض تو زندگی کے اندر ایک مرتبہ کیا ہے، لیکن دوبارہ جانے پر کوئی پابندی بھی نہیں۔ جب بھی موقع ہو، جب بھی سہولت ہو، انسان نفلی حج اور نفلی عمرے پر جا سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک بات کا لحاظ رکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نفلی عبادت کے لیے ہمیں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ یاد رکھیں نفلی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کر لیں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، جبکہ گناہ سے بچنا میرے پیارے بھائیوں واجب ہے، فرض۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، ایک انسان کے اوپر کسی کا قرض ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس قرضے کو ادا کرنا حج کے اوپر مقدم۔ اب انسان قرض تو ادا نہیں کر رہا، لیکن ہر سال نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، ہر سال نفلی عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں کہہ لو کہ ایک فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں تمام کام ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھیں ایک بندہ، ایک انسان خود تو ہر سال نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، اسی طرح نفلی عمرے کے لیے جا رہا ہے، جبکہ اس کے گھر والوں کو اور جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان تمام کو خرچ کے اندر دقت آ رہی ہے، ان تمام کو خرچ کے اندر تنگی پیش آ رہی ہے۔ یہ تمام کام بھی میرے پیارے بھائیوں گناہ کے، بلکہ دیکھیں ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ اس وقت فلاں کام کے اندر خرچے کی زیادہ ضرورت ہے تو ایسی صورت میں نفلی حج کے مقابلے اور نفلی عمرے کے مقابلے اس کام پر خرچ کرنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ اور دین پر عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں 2 صدی ہجری کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے محدث ہیں اور بڑے ہی اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے بزرگ ہیں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے تقریباً 100 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یہ ایک مرتبہ نفلی حج پر جا رہے تھے، ایک قافلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ راستے میں قافلے والوں کی ایک مرغی مر گئی، انہوں نے اس مرغی کو اٹھایا اور کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔
یہ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ اپنے قافلے والوں سے ذرا پیچھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قریب کی بستی سے ایک لڑکی آئی اور تیزی سے اس مردہ مرغی کے اوپر جھپٹی، اسے اٹھایا اور کپڑے میں لپیٹا اور بھاگ کر کے اپنی بستی میں چلی گئی۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ یہ منظر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے کہ اس مردہ مرغی کو اتنے شوق کے ساتھ، اتنی رغبت کے ساتھ اٹھا کر لے جانے والی یہ لڑکی آخر ہے کون؟ آپ کسی طرح پتہ کر کے اس لڑکی کے گھر پہنچے اور جا کر کے اس لڑکی سے فرمانے لگے کہ بیٹا آپ ہیں کون اور اس مردہ مرغی کو اتنے شوق کے ساتھ اٹھا کر کے کیوں لائے ہیں؟ اول تو اس لڑکی نے بتانے سے منع کیا اور بار بار منع کیا، لیکن جب حضرت نے اصرار کیا تو وہ لڑکی بتانے لگی کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، جو ہمارے گھر میں اکیلے کمانے والے تھے، میری والدہ بیوہ ہے، میں لڑکی ذات ہوں، تنہا گھر کے اندر رہتی ہوں، گھر کے اندر کوئی دوسرا کمانے والا موجود نہیں ہے اور گھر کے اندر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں کہ اگر کوڑے کے ڈھیر کے اندر کوئی مردار پھینک دیتا ہے اسے اٹھا کر کے لے آتی ہوں اور ہم کھا کر کے گزارا کر لیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمن نے جب یہ بات سنی، یہ بات سن کر کے آپ کے دل پر بڑی چوٹ لگی، آپ لرز گئے، آپ تھرانے لگے، آپ اپنے دل میں سوچنے لگے یہ اللہ کے بندے تو اس حال میں ہیں کہ مردار کھا کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ نفلی حج پر جا رہے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے معاون سے پوچھا کہ یہ بتا تیرے پاس اس وقت پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت غالباً 2000 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتا ہمیں یہاں سے واپس گھر جانے کے لیے کتنے دینار کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت تقریباً 20 دینار کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس 20 دینار اپنے پاس رکھ لو اور باقی تقریباً 1980 دینار اس بچی کو دے دو، اس لڑکی کو دے دو، ہم اس سال نفلی حج کے لیے نہیں جائیں گے۔ اور فرمانے لگے کہ ان دیناروں سے، ان پیسوں سے اس لڑکی کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا، مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت نفلی حج کے مقابلے اس عمل پر ہمیں کہیں زیادہ اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ اس وقت فلاں کام کے اندر خرچے کی زیادہ ضرورت ہے تو ایسی صورت میں نفلی حج اور نفلی عمرے کے مقابلے اس کام میں خرچ کرنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ میرے پیارے بھائیوں دین کی سمجھ والی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے ہی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرے میرے لیے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ